अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और कैसा लग रहा है नॉवल। फ्लू लगा हुआ है मुझे गर्मी की वजह से, और फिर भी मैं रिकॉर्डिंग करने आ गई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों को उर्दू नहीं आती और फिर उनको प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये कि सारा जहां नॉवेल्स पर न्यू नॉवल आया है, चांदनी रात का इश्क। आज उसकी सेकंड एपिसोड मैंने अपलोड कर दी हुई है और कोशिश करूँगी डेली बेस पर डालने की, और वो बहुत ज़बरदस्त नॉवल होगा। लाइक तेरे पहलू में मरीज़ इश्क, सुलगता इश्क, और फिर एक और इश्क आ गया चांदनी रात का इश्क। तो आप लोग जाकर उसको देखना यार, पढ़ना उसको, अपना फीडबैक देना आप लोगों को कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं अपने आज की एपिसोड की तरफ। वो एक नज़र उसकी पूरी तैयारी पर डालता, उसके जुमले को याद कर गया कि उसका दिल नहीं है। दिल तो चाह रहा था कि अपनी बेरहम शिद्दतों से उसकी अकल ठिकाने लगा दे। वो होती कौन है उसे इनकार करने वाली। मगर फिर अपने दिल में सोचता, वो एक नज़र उसे देखता, अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल गया। जबकि उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार दिल उसे बार बार उकसा रहा था कि वो उस नाजुक दोशीज़ा को अपनी बाहों में भरे और उसे अपने सीने से लगाए। मगर आज वो उस दिल की नहीं सुनना चाहता था। ये दिल ही तो था जिसने हर कदम पर उसे बेमौल किया था। वो कबर्ड से अपना नाइट सूट निकालता वॉशरूम का रुख कर गया। फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो दुश्मने जाँ अभी तक काउच पर बेसुध पड़ी थी, और सुल्तान अफंदी की नज़र बार बार उसके खून रंग होंठों पर जा ठहरती। उन होंठों के नीचे वो खूबसूरत दिल मज़ीद अपनी तरफ बुलाने लगा। वो काउच पर बच्चों की तरह खुद में ही सिमटी हुई सो रही थी। एक दफ़ा दिल चाहा कि उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दे, कहीं रात को करवट बदलने से वो ज़मीन बोस ना हो जाए। मगर फिर अपना इरादा बदलता वो नज़र भर के उसे देखता, बच्चों के कमरे का रुख कर गया। सलार और सुल्तारा को बेइंतहा प्यार करता वो बड़े आराम से सुफियान को उठाकर अपने कमरे में लाता, बिस्तर पर लिटाता, उसे अपने सीने से लगाए आराम से सो गया। वो भी सुल्तान अफंदी था और अपने नाम का एक ही था। बेशक वो उसके लिए बेचैन था, बेताब था, उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर सितारा के लफ्ज़ों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। दिल में बस एक ही बात बार बार आ रही थी कि वो उसे अपनी कुर्बत से ना नवाजती, मगर खुशी से उसके साथ कमरे में तो आती। मगर उसने तो उसके साथ कमरे में आना भी गवारा न किया। क्या समझ रखा था सितारा ने कि वो जब मर्ज़ी इनकार करेगी, जब मर्ज़ी सज धज कर उसके सामने आएगी, तो वो नदीदों की तरह उस पर टूट पड़ेगा। भूल थी उसकी, वो सुल्तान अफंदी था। अगर वो मोहब्बत की इंतहा कर सकता है तो उसकी बेरुखी तो सितारा ने अभी तक देखी ही नहीं थी। वो सजी सवरी पर एक नज़र डालता, उसे वहीं सोता, उसे वहीं छोड़ता, अपने बेटे को सीने से लगाए सुकून से आंखें मूंद गया। सुफियान को सीने से लगाता हुआ अपना सुकून उसकी छवि में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नींद तो अभी भी आंखों से कोसों दूर थी। उस जालिम के बगैर कहाँ नींद आती थी उसे, और वो कितने सुकून से सो रही थी। मोहब्बत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। इंसान मोहब्बत में सब कुछ भूल सकता है, मगर वो लम्हा कभी नहीं भूल सकता जब उसे महसूस हुआ हो कि अब वो पहले जैसा अहम नहीं रहा, और शायद मैं भी अहम नहीं रहा। वो अपने दिल में सोचता दीवार के एक नुक्ते को घूर रहा था। आंखें जैसे पत्थर की हो गई थीं। सुल्तान अफंदी अजीब सी कशमकश का शिकार था। जहाँ दिल कह रहा था कि उसे माफ़ कर देना चाहिए, वो थकी होगी, और वहीं दिमाग उसे उकसा रहा था कि वो बेशक उसके साथ कुर्बत के लम्हात ना गुजारती,
مگر اس کے کہنے پر کمرے میں آ جاتی، اس کے سینے سے لگ جاتی۔ کیا وہ اپنے سلطان کو نہیں جانتی؟ اگر وہ اپنے سلطان سے کہہ دیتی کہ وہ تھک گئی ہے تو سلطان اسے اپنی باہوں میں سلاتا۔ پوری رات انہی سوچوں میں کٹی۔ فجر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی تو وہ سختی سے اپنی آنکھیں میچ کر کھول گیا۔ جب ستارہ کی چوڑیوں کی کھنک اس کے کانوں میں پڑی، سلطان افندی نے فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس طرح شو کیا جیسے وہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے۔ ستارہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور وہ ابھی تک کاؤچ پر لیٹی ہوئی تھی۔ خود کو کاؤچ پر محسوس کرتی اس نے کمرے میں نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کا سلطان بیڈ پر بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں رات کو سلطان کا انتظار کرتے کرتے صوفے پر ہی سو گئی تھی اور سلطان نے مجھے اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ مطلب کہ وہ مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ اس نے مجھے اٹھایا تک نہیں۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ لرزتے ہونٹوں کے ساتھ سلطان افندی کو گھور رہی تھی، جبکہ فجر کی اذان کی مدھم آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ستارہ کا دل درد سے بھر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نظریں اٹھا کر ایک دفعہ پھر بیڈ کی طرف دیکھا۔ سلطان گہری نیند میں تھا جبکہ ننھا سفیان اس کے سینے سے لگا سکون سے سو رہا تھا۔ باپ بیٹے کا وہ منظر ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا تھا، مگر آج اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے انہیں بہت دکھی کر دیا ہے۔ اس کے دل نے اسے ملامت کیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا کہ سلطان صرف اس کا شوہر نہیں ہے، اس سے بے پناہ محبت کرنے والا انسان بھی ہے، اور اس کی بے وقوفی نے سلطان کے دل کو کافی ٹھیس پہنچائی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور بیڈ کے قریب کھڑی ہوتی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ آنکھیں موندے بڑے سکون سے سفیان کو سینے سے لگائے سویا ہوا تھا۔ کل وہ خود سکون سے سو رہی تھی اور اپنے محبوب کو بے چین کر دیا، اور اب وہ خود بے چین تھی، اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور وہ آنکھیں موندے سکون سے سویا ہوا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ بس آنکھیں ہی موندے ہوئے تھا، نیند تو دشمن جاں کے بغیر آتی ہی نہیں۔ کل صبح سے ایک کافی کا مگ تھا جو بس اس نے اپنے حلق میں اتارا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بھوک، پیاس، نیند سب ختم ہو گئی ہو۔ اس کی خوشبو کو اپنے قریب محسوس کرتا وہ اپنی سانسیں بھی مدھم کر گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ بیڈ کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی ہے، اس لیے بغیر کسی حرکت کے بس آنکھیں موندے رہا۔ ستارہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر وضو کرنے کے لیے واش روم کا رخ کر گئی۔ وضو کیا اور اپنے کپڑے چینج کرتی وہ ہلکا پھلکا نائٹ ڈریس پہن گئی۔ خود کو بڑی سی چادر میں ڈھانپتی جائے نماز بچھا گئی۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے اس کا دل عجیب بوجھل سا تھا، آنکھوں کے کونے بار بار بھر رہے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ یا اللہ، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما۔ میں جانتی ہوں شوہر کو انکار کرنے والی عورت تجھے ناپسند ہے اور فرشتے ساری رات اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا۔ میں جان بوجھ کر سو گئی تھی۔ میں چاہتی تو میں اپنے سلطان کا سکون بن سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے اور سلطان کے دل میں بھی ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میں آئندہ کبھی بھی اس طرح کی غلطی نہیں کروں گی۔ بس میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت اور سکون قائم رکھنا، اور میرے اور اس کے درمیان پیدا ہونے والی یہ دوری ختم کر دے۔ وہ رو رو کر اپنے خدا سے مانگ رہی تھی، جبکہ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے شفاف پانی بہتا اس کے رخساروں کو بھگو رہا تھا، اور واقعی ہی وہ شرمندہ تھی اپنی غلطی پر۔ دعا کے بعد قرآن پاک کھولا اور تلاوت میں مشغول ہو گئی۔
کمرے میں قرآن پاک کی پرسکون آواز پھیل گئی۔ ہر آیت کے ساتھ اس کا بے چین دل کچھ ہلکا ہونے لگا، مگر سلطان کی ناراضگی کا خیال اب بھی اس کی آنکھوں کو نم کیے ہوئے تھا۔ کبھی کبھی محبت میں بولے گئے الفاظ سے زیادہ خاموشیاں تکلیف دیتی ہیں، اور آج سلطان کی خاموشی ستارہ کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ قرآن پاک پڑھتے، یاسین کی سورت پڑھتی، اپنی نماز کی چادر اتار کر سائیڈ پر رکھتی، اپنے سلطان کے پاس آئی اور بڑی محبت سے اس پر پھونکتی۔ وہ بڑے نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں کو چھو رہی تھی، اور اس کی پھونک اپنے چہرے پر محسوس کرتے سلطان افندی کو ایسے لگا جیسے اس کے دل کو سکون پہنچ گیا ہو، اور اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کرتا اس کا دل اچانک ہی بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ ستارہ بڑے آرام سے اس کے پہلو میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتی اس کے خوبصورت چہرے کو نہار رہی تھی۔ کمرے میں ابھی بھی نیم اندھیرا تھا۔ سفیان سلطان کے سینے سے لگا سکون سے سویا ہوا تھا۔ یہ منظر واقعی ہی خوبصورت تھا، مگر وہ اس سے ناراض ہو کر سویا تھا، اس لیے اس کے دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے بالوں کو چھوتی وہ مدھم سا بولی، بہت بری بیوی ہوں نا میں؟ اپنے پیار کرنے والے شوہر کو ناراض کر دیا ہے میں نے۔ پلیز معاف کر دے مجھے، آپ تو میرے اچھے شوہر ہیں نا؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ اس طرح کی بے وقوفی نہیں کروں گی۔ آپ کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ سلطان پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ بات کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میری آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دیں۔ آئندہ میں کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، بلکہ کوئی بھی غلطی نہیں کروں گی۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے نا، بہت بری بیوی ہوں میں۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی بہت ہی مدھم آواز میں اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سویا ہوا ہے، اس کی بات نہیں سن رہا، مگر شاید وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ مگر سلطان افندی تو اس کے ایک ایک لفظ کو سن رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ ایک دفعہ دل چاہا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لے اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے، مگر دماغ اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا جب ستارہ نے اس کا دل دکھایا تھا۔ وہ ہر بار اسے معاف کرتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں آج معاف کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ ستارہ کو اپنی غلطی کا بھرپور احساس ہو۔ وہ بڑی نرمی سے جھکی اور اس کے رخسار پر اپنے لب رکھتی، اس کے ساتھ چومتی، ایک دفعہ پھر سے بولی، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، اس محبت کا واسطہ آپ کو، معاف کر دے مجھے۔ کچھ لمحے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی اس کے بالوں کو سہلاتی رہی، اور پھر بڑے آرام سے لیٹتی اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ اس کے سینے سے سفیان لگا تھا، ورنہ وہ اس کے سینے سے ہی لگتی۔ اپنے سلطان کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتی وہ بالکل کسی گوند کی طرح اس سے چپک گئی تھی، اور اسے اپنے سینے کے ساتھ محسوس کرتے سلطان افندی کی سانسیں جیسے بحال ہوئیں۔ وہ خاموشی سے اس کے کہے گئے ایک ایک لفظ کو سنتا، کرب سے اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ سلطان کی پشت سے لگتے ہی کچھ ہی لمحوں میں وہ ایک دفعہ پھر سے خود کو نیند کے حوالے کر گئی، مگر سلطان کو ابھی بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ سو گئی ہے، تو وہ سفیان کو تھوڑا سا سائیڈ پر کرتا، وہ کروٹ بدل کر اس کی طرف لیٹتا، اس کے معصوم روئے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ناک سرخ ہو گئی تھی۔ وہ بڑی نرمی سے آگے جھکا اور اس کی چھوٹی سی سرخ ناک کو اپنے لبوں کا لمس نوازتا وہ فوراً ہی پیچھے ہو گیا۔ اپنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھے وہ نہ جانے کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، مگر اسے اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ماہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی،
ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور دوسرا پیٹ پر۔ حمل کے باعث آج پھر اس کی طبیعت بوجھل تھی۔ صبح اٹھتے ہی متلی نے اسے بے حال کر دیا تھا، یہاں تک کہ کچن سے آنے والی عام ناشتے کی خوشبو بھی اسے ناگوار لگ رہی تھی۔ اسے آج ہاسپٹل تھوڑا لیٹ جانا تھا، لیکن جانا ضرور تھا۔ وہ ابھی بھی بستر پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ نوری نے بچوں کو ناشتہ کروا کر اسکول بھیج دیا تھا اور حامد بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا ہوا تھا۔ ویسے تو ماہی بھی صبح صبح اٹھ کر بچوں کو تیار کروانے میں ہیلپ کرتی تھی، مگر آج اس کی طبیعت اس قدر بیزار تھی کہ حامد نے اسے اٹھایا ہی نہیں۔ حامد اندر داخل ہوا تو ہاتھ میں ٹرے تھی اور چہرے پر نرم سی مسکراہٹ۔ گڈ مارننگ روحے جان۔ حامد نے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ لیے ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو ماہی نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور بڑے آرام سے اٹھ کر بستر پر بیٹھتی وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ حالت بہت نڈھال سی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا میری جان کی؟ حامد نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا تو ماہی نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور نفی میں سر ہلا گئی۔ آج ہاسپٹل نہ جاؤ، چھٹی کر لو۔ میں بھی نہیں جاتا، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ حامد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، نہیں آج چھٹی نہیں کر سکتی، کل بھی چھٹی کی تھی اور پریگننسی میں تو یہ چلتا ہی رہتا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ ماہی نے حامد کے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا، چلو یہ دیکھو میں تمہارا فیورٹ ناشتہ لے کر آیا ہوں، تم اپنا فیورٹ ناشتہ کرو گی تو تمہارا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ حامد نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو کیچر میں قید کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹرے سامنے رکھی، ایک مگ میں گرم گرم کافی تھی، جبکہ ساتھ خوبصورت انداز میں سجے ہوئے پین کیکس تھے۔ پین کیکس؟ ماہی نے خوشی سے حامد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میری جان، پین کیک میری روح جان کو ناشتے میں بہت پسند ہے نا، اور مجھے امید ہے کہ اس کو کھانے سے تمہاری طبیعت بھی خراب نہیں ہوگی اور نہ ہی وامٹنگ آئے گی۔ پین کیکس میں تمہارے پسندیدہ کیفے سے لایا ہوں، لیکن کافی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ ماہی نے کافی کا مگ ہاتھ میں لیا اور خوشبو سونگھتے ہی اس کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ واہ، بالکل ویسی جیسی مجھے پسند ہے، ماہی نے حامد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت ہی پیاری خوشبو ہے۔ وہ بار بار کافی کی خوشبو سونگھ رہی تھی اور اسے پریگننسی میں کافی کی خوشبو اچھی لگ رہی تھی۔ یہ خوشبو میرے پیار کی ہے میری جان، حامد بنان نے اس کے ہونٹوں کی سائڈ کو چومتے ہوئے کہا تو ماہی کے لبوں پر بے اختیار ہی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ ایک نوالا لیا تو حیرت انگیز طور پر اسے متلی محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ کھاتے ہوئے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ الحمدللہ، اپنی روح جان کو بڑے آرام سے کھاتا ہوا دیکھ کر حامد نے دل میں کہا، کیونکہ کل پورا دن اس نے 2-3 نوالے ہی کھائے تھے اور حامد اس کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا کہ وہ کیسے سروائیو کرے گی۔ بے شک وہ خود بھی ڈاکٹر تھی، لیکن یہ سب تو نیچرل ہوتا ہے نا، کوئی اچھے سے سروائیو کر جاتا ہے اور کسی کے لیے 9 مہینے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں ایسا کروں گا کہ میں روز تمہارے لیے ناشتے میں پین کیک اور کافی بنایا کروں گا تاکہ تم آرام سے کھا لو۔ حامد نے تھوڑا سا آگے جھک کر اس کے رخسار پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو ماہی مسکرا کر رہ گئی۔ آپ بھی کھاؤ نا، ماہی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میری جان، تم کھاؤ، تمہیں کھاتا ہوا دیکھ کر میرا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور واقعی وہ بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ ماہی جانتی تھی کہ اسے پین کیک وغیرہ انگلش ناشتہ پسند نہیں ہے، اس لیے اسے زیادہ فورس نہیں کیا۔ اگر کچھ اور بھی چاہیے ہوا تو مجھے بتا دینا، حامد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ تو میرا ایسے خیال رکھ رہے ہیں جیسے میں بیمار ہوں۔ اللہ نہ کرے تم بیمار ہو اور میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا، کیونکہ تم صرف میری بیوی نہیں ہو، میری دنیا ہو، اور اس دنیا کے اندر اس وقت میرا ننھا سا جہان پل رہا ہے۔ آپ نے بچوں کو بتایا کہ اللہ پاک انہیں نیا مہمان دینے والا ہے؟ ماہی نے جھجکتے ہوئے
حامد منان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بہت جلد بتائیں گے، ایک چھوٹی سی سیلیبریشن کے ساتھ۔ آخر کار میں باپ بننے والا ہوں، سیلیبریشن تو بنتی ہے نا۔ اور اس کی بات پر ماہی شرما کر مسکرا دی، جبکہ حامد اپنے ہاتھوں سے اسے پین کیک کے چھوٹے چھوٹے نوالے کھلاتا اس کی خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان افندی، جس کی ابھی ابھی آنکھ لگی تھی، وہ سفیان کی آواز سے ایک دم سے جاگ گیا۔ سفیان اس کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا، جو آنکھ کھلنے پر اٹھ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوتا، بابا بابا پکارتا اس کے چہرے کے اوپر اپنا چہرہ رکھ گیا، اور اس کی اس میٹھی سی حرکت کو دیکھ کر سلطان افندی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بڑی نرمی سے اس دشمن جاں سے دور ہوا جو ابھی تک اس کے سینے سے لگی گہری نیند سو رہی تھی۔ سلطان بڑے آرام سے اس سے دور ہوا اور سفیان کو اپنے سینے سے لگاتا، اس کے ماتھے کو چومتا وہ اسے پیار کرنے لگا۔ بابا، اس نے اپنی توتلی زبان میں سلطان افندی کو پکارا تو سلطان فوراً بولا، جی بابا کی جان۔ بابا میں بابا مجھے دودھ پینا ہے۔ سلطان اس کے آدھے ادھورے لفظوں کو فوراً ہی سمجھتا، اسے اپنی گود میں اٹھائے کمرے سے نکلتا کچن کا رخ کر گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے دودھ فیڈر تیار کرتا، اپنے شہزادے کو پلاتا وہ بچوں کے کمرے میں گیا، جہاں پر سلطانہ اپنی سرمئی آنکھیں کھولے ہاتھ پیر چلاتی ایک خوشگوار صبح کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، اور اسے یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر سلطان افندی کے چہرے پر ایک نئی زندگی ابھر آئی۔ اپنی لاڈلی کو اپنی گود میں اٹھاتا، سفیان کو اپنی انگلی سے لگاتا وہ اس ہلال کی طرف بڑھا جو ابھی تک سکون سے سویا ہوا تھا۔ زینب، میرا بیٹا اٹھ جائے تو میرے کمرے میں دے دینا۔ زینب کی طرف دیکھتا بڑی ہی نرمی سے بولتا، سلطانہ اور سفیان کو لیے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جاتے ہی اس کی نظر اس دشمن جاں پر پڑی جو ابھی بھی سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ بڑے آرام سے سلطانہ کو بستر پر لٹاتا وہ سفیان کو بھی اس کے ساتھ ہی بٹھا گیا۔ جھک کر اپنی ننھی شہزادی کے گلابی رخسار کو چوما تو سفیان، جو اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، فوراً سے بولا، بابا میں بھی پیار کر لوں۔ سلطان نے اس کی ننھی سی فرمائش پر اسے پیار کیا اور سلطانہ کو اٹھاتا وہ اس کے چہرے کے قریب کر گیا۔ سفیان نے بڑی ہی محبت سے اس ننھی پری کے رخسار کو چھوا اور تھوڑا سا جھک کر اس کی ناک پر پیار کرتا وہ کھل کھلا کر ہنسا، اور اسے اس طرح کھل کھلا کر ہنستا ہوا دیکھ کر سلطان افندی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سفیان نے ایک دفعہ پھر سے اس ننھی شہزادی کو چوما اور پھر بار بار چومتا وہ کھل کھلا کر ہنس رہا تھا، اور اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ ننھی سلطانہ اپنی سرمئی آنکھیں کھولے کبھی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی تو کبھی ہنستے ہوئے سفیان کو۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو سلطان 2 قدموں میں فاصلہ طے کرتا جلدی سے دروازہ کھول گیا، کیونکہ وہ دونوں ہی بیڈ پر موجود تھے۔ سامنے زینب سالار کو اپنی گود میں لیے کھڑی تھی۔ صاحب جی، سالار بابا نے فیڈر کا دودھ نہیں پیا۔ زینب نے سلطان افندی کو بتایا تو وہ فوراً ہی فکر مند ہوا۔ کیوں نہیں پیا؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ جی صاحب جی، طبیعت ٹھیک ہے، بس وہ مدر فیڈ ہی زیادہ لیتا ہے۔ اور زینب کی بات سن کر سلطان اس بات میں سر ہلاتا اس کے ہاتھ سے اپنے معصوم سے شہزادے کو لے گیا۔ جلدی سے دروازہ بند کرتا ہوا وہ سفیان اور اس ننھی شہزادی کی طرف بڑھا جو بیڈ پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور ایک اور بیبی کو دیکھ کر سفیان تو ایک دم سے اس کی طرف لپکا اور اس کے رخسار پر پیارا سا بوسہ دیتا وہ کھل کھلا کر ہنسا، اور سلطان افندی تینوں بچوں کو آغوش میں لیے ان پر سایہ دار درخت کی طرح پھیلا تینوں کو پیار کر رہا تھا۔ جب بچوں کی ہنسی اور آوازوں سے بیڈ کے دوسرے کنارے پر سوئی ہوئی ستارہ کی آنکھ کھل گئی۔
اس نے آہستہ آہستہ پلکیں جھپکی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ وہ شہد رنگ آنکھوں والا شہزادہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، مگر مجال ہے کہ اس نے نظر اٹھا کر ستارہ کی طرف دیکھا ہو۔ چند لمحے وہ خاموشی سے سامنے کا منظر دیکھتی رہی اور پھر ایک دم سے دل میں چبھن سی ہونے لگی۔ وہ اس کے سامنے تھا مگر اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ سلطان اس سے جتنا بھی ناراض ہو جاتا مگر اس نے اس طرح کا رویہ کبھی بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ سلطان، ستارہ کی مدھم سی آواز سلطان افندی کے کانوں میں پڑی مگر اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا، اور وہ ایسے شو کر رہا تھا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو اور وہ بس اپنے بچوں کی دنیا میں مصروف ہو۔ وہ اس کی بے رخی پر، بے اعتنائی پر ستارہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ اس طرح اجنبی ہو گیا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ سلطان، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھ سے بات کریں، مجھ سے آپ کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان اس کی بات سن رہا تھا مگر نہ ہی اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ اتنے میں ننھا سالار اپنا گلا پھاڑ کر رونے لگ گیا۔ سلطان اٹھا اور سالار کو اس کی گود میں دیتا، سپاٹ چہرے سے اس کی طرف دیکھتا وہ نارمل لہجے میں بولا، بچوں کو فیڈ کرواؤ، انہیں بھوک لگی ہے۔ اس نے ایک لمحہ ستارہ کی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں میں دیکھا اور سفیان کو اپنی گود میں اٹھاتا وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کا کیا گیا انکار یوں وبال جان بن جائے گا، وہ کہاں جانتی تھی۔ وہ شخص جو اس سے ایک سیکنڈ دور نہیں رہتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھی نہیں پگھلا۔ سلطان افندی کا یہ سپاٹ لہجہ ستارہ کے روم روم میں سرایت کرتا، اس کے پورے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ سلطان کے روم سے جاتے ہی وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سے روتی سالار کو فیڈ کروانے لگی۔ سلطان افندی کا یہ روپ ستارہ کے لیے ستارہ نے پہلی بار دیکھا تھا۔ جہاں محبت باکمال تھی وہاں اس کی بے رخی بھی ستارہ کو بے چین کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، باہر پرندوں کی چہچہاہٹ ایک نئی زندگی کا استقبال کر رہی تھی۔ چندا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور کروٹ بدلنے لگی، مگر اچانک اس نے ہلکا سا ماتھا دبایا۔ ہائے اللہ! وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ سر میں ہلکا سا درد تھا، ایسا درد جو پریشان تو کرتا تھا مگر اتنا نہیں کہ وہ اپنا دن خراب کر لے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھے ہوئے چند لمحے آنکھیں بند کر لی، پھر گہرا سانس لیا۔ ایزل بھی آرام سے سو رہی تھی اور زاویار بھی بڑے آرام سے، بڑے سکون سے سویا ہوا تھا، اور ان دونوں کو سکون سے سویا ہوا دیکھ کر اپنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ زاویار ابھی سو رہا تھا۔ چندا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور شرارتی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے ہاتھ سر پر جا ٹھہرا۔ شاید کل رات دیر سے سونے کا نتیجہ ہے جو سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتی فریش ہونے کے لیے واش روم کا رخ کر گئی۔ چند منٹ بعد فریش ہو کر واپس آئی تو سر کا درد کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بال باندھے، آئینے میں خود کو دیکھا اور ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ چندا کا ماننا تھا کہ ایک ہلکا سا سر درد اس کے موڈ پر حکومت نہیں کر سکتا۔ زاویار کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے کا سوچتی وہ کچن کا رخ کر گئی۔ ڈائننگ ہال میں ناشتے کا وقت تھا۔ بڑے سے ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے۔ سلطان افندی ہمیشہ کی طرح سفیان کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ سفیان کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلاتا، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ ستارہ سلطان کے پہلو میں بیٹھی تھی مگر سلطان نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، نہ کوئی بات، نہ کوئی سوال، نہ ایک نظر، جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ اور سلطان کی یہ بے رخی ستارہ کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی مگر سلطان نے
ایک نظر اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی۔ وہ فوراً ہی اپنے آنسو اپنے حلق میں اتارتی اپنی نظریں جھکا گئی۔ سلطان افندی کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھتا اس کے چہرے پر پھیلی تڑپ اور اس کی اداسی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی پلیٹ میں ناشتہ جوں کا توں پڑا تھا اور اس نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بچوں کو فیڈ کروانے سے اب وہ خود میں کمزوری محسوس کر رہی تھی، مگر یہ دل صرف اس کی معافی کا طلبگار تھا، جو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ سب کے بیچ میں بیٹھی تھی ورنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ سلطان افندی کی بے رخی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ جو آنکھوں میں نمی لیے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے خاموش اور اترے ہوئے چہرے پر چندا کی نظر پڑی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ ان دونوں کی ابھی تک صلح نہیں ہوئی۔ چندا نے رات زاویار کو بھی سلطان اور ستارہ کے آپسی جھگڑے کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر زاویار کی مجال کہاں تھی کہ وہ سلطان سے اس بارے میں کوئی بھی بات کر سکتا۔ آج ڈائننگ ٹیبل پر تقریباً خاموشی ہی چھائی رہی۔ چندا نے جان بوجھ کر بات چھیڑی، ارے ستارہ، تم بھی کچھ کھا لو، تمہارا ناشتہ تو ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے۔ سب کی نظریں ایک لمحے کے لیے ستارہ کی طرف اٹھیں۔ کل سے تم نے ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا، چندا نے اس کے بے رنگ اور اداس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ستارہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چندا کی طرف دیکھا اور فوراً سے بولی، بھوک نہیں ہے، اور یہ بات کرتے ہوئے اس کے الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔ یہ سن کر کہ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا، سلطان افندی کا ایک دم سے دل بند ہونے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچتا اپنے جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ سلطان بھائی، آپ ہی کھلا دیں اسے اپنے ہاتھ سے، اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا، ایسے تو بیمار پڑ جائے گی۔ چندا نے جان بوجھ کر سلطان افندی سے کہا تھا تاکہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا دے۔ سلطان افندی بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا، کیونکہ یہ تو اسے بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ بھوکی رہے۔ بے شک وہ اس سے ناراض تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کی متاع جان تھی، اس کی محبت، اس کا معصوم سا عشق، اس کی جان سلطان۔ اس کے ہاتھوں سے نوالا کھاتے وہ التجائیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر سلطان صرف اسے کھلا رہا تھا، اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ سفیان ناشتہ کر چکا تھا اور سلطان کے موبائل پر وہ کوکو میلن کی پوئم لگاتا اس کی گود سے نیچے اترتا سامنے لاؤنج میں صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کافی ہوشیار ہو گیا تھا۔ وہ خود ہی صوفے پر چڑھ جاتا تھا، اتر جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے سلطان کے موبائل کا لاک بھی کھولنا آ گیا تھا۔ زینب، جلدی سے سفیان کو ریڈی کر دو، میں اسے باہر لے کر جاؤں گا۔ سلطان نے کچھ فاصلے پر کھڑی زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اثبات میں سر ہلاتی سفیان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کہاں جا رہے ہیں سلطان بھائی؟ زاویار نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس ویسے ہی سفیان کو لے کر باہر جا رہا ہوں، کچھ اس کی آؤٹنگ ہو جائے گی، سلطان نے زاوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور آخری نوالا وہ ستارہ کی طرف بڑھاتا ایک لمحہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جس کا چہرہ بالکل ہی بے رنگ اور بے رونق ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں التجا تھی اور التجا کے ساتھ نمی بھی ڈگمگا رہی تھی۔ اسے انکار کرنا اتنا مہنگا پڑ جائے گا، یہ کب سوچا تھا اس نے؟ سلطان بھائی، کیوں نہ ہم لوگ بھی کہیں پکنک پر چلیں؟ شہریار ایک دم سے بولا تو پریسے اور چندا تو دونوں ہی خوش ہو گئیں۔ واہ واہ شہریار، کیا بات ہے، تمہارا دماغ بھی چلنے لگا ہے۔ چندا نے اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا تو شہریار ہنستے ہوئے فوراً سے بولا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں دماغ سے خالی ہوں؟ شہریار نے شرارت سے کہا تو چندا سمیت وہاں بیٹھے سب لوگ ہی مسکرانے لگے، بس ایک ستارہ ہی تھی جس کا چہرہ ابھی تک بجھا ہوا تھا۔ کہاں جانا ہے تم لوگوں نے پکنک پر؟ سلطان نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں آپ لے چلیں۔
میں تو پھر تم لوگوں کو فارم ہاؤس ہی لے کر جاؤں گا، سلطان نے شرارت سے کہا تو شہریار فوراً سے بولا، ارے نہیں سلطان بھائی، ایسا کرتے ہیں کہ کروز پر پکنک پر چلتے ہیں، وہ بھی ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پورے ایک ہفتے کے لیے، بہت مزہ آئے گا، سمندر کی سیر بھی ہو جائے گی اور فیملی کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا۔ ارے واہ بھائی شہریار، تم نے تو بہت ہی اچھا آئیڈیا دیا ہے، چندا نے مسکرا کر شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شہریار اپنے ہاتھوں سے اسے آداب کا اشارہ کرتا مسکراتا ہوا سلطان افندی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں بھائی جان، کیسا لگا آپ کو میرا آئیڈیا؟ ہاں، پہلی بار کوئی ڈھنگ کی بات کی ہے تم نے، ٹھیک ہے جیسا تم لوگوں کو مناسب لگے، کروز کی ساری انفارمیشن لے لو اور بکنگ کروا لو۔ سلطان نے نارمل مگر سیریس انداز میں شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی نشست سے کھڑا ہوتا وہ اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ یہ سلطان بھائی کو کیا ہوا ہے آج؟ بڑے ہی سیریس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ شہریار نے زاوی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ جو خود جانتا تھا کہ سلطان کو کیا ہوا ہے، مگر اس نے شہریار کو بتانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی کی پرسنل بات ہے۔ تمہیں ہی لگ رہا ہے کہ وہ سیریس ہے، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا، زاوی نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شہریار کندھے اچکاتا اپنے ناشتے پر فوکس کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ستارہ کمرے میں جاتی، سلطان اپنی شہد رنگ آنکھوں پر سن گلاسز لگاتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ کیجول بلیک کلر کی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا اور اس کا ننھا شہزادہ لائٹ بلو کلر کے جمپ سوٹ میں آنکھوں پر چھوٹے چھوٹے سن گلاسز لگاتا بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ چلیں چیمپئن، آج آپ بابا کے ساتھ سیر کریں گے۔ وہ ایک نظر بے رخی سے ستارہ کی طرف دیکھتا سفیان کی انگلی پکڑتا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ستارہ اپنے کمرے میں گئی اور منہ پر ہاتھ رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سلطان کا ری ایکشن اتنا سخت ہوگا وہ کہاں جانتی تھی، وہ بالکل بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا اور اس کے رویے پر اس کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ دونوں بچے آرام سے سو رہے تھے، وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے خدا سے معافی مانگ رہی تھی کہ وہ آج کے بعد اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی، وہ بس ایک دفعہ سلطان افندی سے کہے کہ اسے معاف کر دے۔ دبئی کی روشن سڑکوں پر سورج اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ صوفیہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ زرد اور طبیعت بوجھل سی تھی۔ 4 ماہ کی حاملہ ہونے کے باعث پچھلے چند دنوں سے اسے مسلسل کمزوری اور متلی محسوس ہو رہی تھی۔ صوفیہ، پھر سے طبیعت خراب ہے؟ سیما نے اس کے کمرے میں قدم رکھتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ہاتھ میں اس کے لیے ناشتے کی ٹرے تھی۔ سیما، مجھے کچھ نہیں کھانا، میں کچھ کھاتی ہوں تو مجھے وامٹنگ آ جاتی ہے، اس نے بیزاری سے ناشتے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسے نہیں چلے گا، ان دنوں میں ایسا ہو جاتا ہے، انسان کا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کھانا چھوڑ دینا ہے، اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو تم اور بچہ دونوں کمزور ہو جائیں گے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، چلو شاباش، تھوڑا سا کھا لو، پھر راشد تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، سیما نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ چلو شاباش، یہ فریش جوس پیو اور ناشتہ کرو، میں ذرا مہیر کو دیکھ لوں اٹھ گیا ہوگا، سیما نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا اور اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی، کیونکہ مہیر کمرے میں اکیلا تھا، راشد بھی ماہم کو اسکول چھوڑنے گیا ہوا تھا۔ صوفیہ کے بیمار پڑ جانے سے سیما کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے ماتھے پر بل نہیں ڈالے اور اس کی پوری خدمت کر رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے صوفیہ اس کی پاکستان میں کیا کرتی تھی۔ راشد واپس گھر آیا تو جلدی سے صوفیہ کے کمرے میں گیا، کیونکہ جب وہ ماہم کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا تو وہ بہت زیادہ وامٹنگ کر رہی تھی، وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور راشد کو اس کی بے حد فکر تھی۔ طبیعت کیسی ہے میری جان کی؟ راشد نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو
صوفیہ نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بس اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ راشد نے صوفیہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کرنے کے بعد اطمینان دلایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس آرام اور اچھی غذا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر راشد نے سکون کا سانس لیا۔ وامٹنگ کے لیے میڈیسن لکھ دیتی ہوں، کھانے کے بعد لازمی کھا لیجیے گا، اس سے آپ کو وامٹنگ نہیں ہوگی۔ اور کچھ سپلیمنٹ بھی لکھ دیے ہیں میں نے، انہیں باقاعدگی سے لیجیے گا تاکہ ان کی صحت میں کچھ بہتری آئے، بہت زیادہ کمزور ہیں۔ ڈاکٹر نے راشد منان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا صوفیہ کا ہاتھ پکڑتے وہ کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ راشد، مجھے میٹھا کھانا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہی صوفیہ نے فرمائشی انداز میں کہا تو راشد مسکراتا اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے لگاتا فوراً سے بولا، جو حکم سرکار کا، ابھی میٹھا کھلائے دیتے ہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی جب راشد نے زاروب ریسٹورنٹ کے آگے گاڑی روکی، جو پورے دبئی میں میٹھے کے لیے مشہور تھا۔ کیا کھانا ہے میٹھے میں؟ راشد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کھانا ہے۔ جب سے وہ دبئی آئی تھی، میٹھے میں وہ بس کنافہ ہی شوق سے کھاتی تھی، اور راشد کے پوچھنے پر صوفیہ نے مسکراتے ہوئے آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں، سمجھ گیا ہوں، کیا کھانا ہے میرے بچے نے؟ لگتا ہے میرے بچے کو کنافہ کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہے۔ راشد کے اس طرح کہنے پر صوفیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے اور وہ صرف اپنا فیورٹ کنافہ کھاتی سیما کے لیے بھی پیک کرواتے ہوئے پھر سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ ماہم کو اسکول سے لانے کا وقت ہو رہا تھا۔ شام 5 بجے کا ٹائم تھا جب سلطان افندی نے واپس حویلی میں قدم رکھا۔ اس کا شہزادہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ سفیان کھیل کھیل کر اتنا تھک گیا تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سو گیا، اور سلطان اسے زو لے کر گیا تھا، اور جانوروں کو دیکھ کر وہ بے انتہا خوش ہوتا بہت ہی انجوائے کر رہا تھا۔ سلطان نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو وہ سلطارہ کو اپنی گود میں لٹائے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رو رو کر خوبصورت چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا، خوبصورت گرے آنکھیں لالی میں نہائی ہوئی اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی، ناک بھی ٹماٹر کی طرح سرخ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جتنے وقت سے وہ گھر سے باہر رہا ہے وہ بس روتی رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں اس طرح لالی دیکھ کر سلطان افندی کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی ظلم کر رہا ہے اس پر۔ وہ ایک نظر ستارہ کو دیکھتا ہوا بڑے آرام سے سفیان کو اس کے بیڈ پر لٹاتا، اس سے پہلے کہ وہ واش روم کی طرف بڑھتا۔ ستارہ نے اس ننھی شہزادی کو بیڈ پر لٹایا اور سلطان کے سامنے کھڑی ہوتی وہ اپنی گرے سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، سلطان پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ آپ کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی، میں مر جاؤں گی سلطان۔ اتنا کہتے ہی وہ اس کے سینے سے لگتی بلک بلک کر رونے لگی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آج کے بعد کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ آپ کہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی ہوں، مگر پلیز مجھے اگنور نہ کریں، آپ کا اگنور کرنا میری جان نکال رہا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر روتی اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسے مزید نہیں تڑپا سکتا تھا، کیونکہ وہ ستارہ نہیں تھا، وہ سلطان افندی تھا۔ وہ روتی بلکتی حسینہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتا اپنے سینے سے لگا گیا، اور اس کی باہوں کا حصار اپنے گرد محسوس کرتے ستارہ کے رونے میں اور بھی شدت آنے لگی۔ ہائے اللہ، قسم یار، ریکارڈنگ کرنا نا ایک بہت بڑا کام ہے، یار تم لوگ ایسے ہی لے لیا کرو میرے ساتھ۔